वेलकम बैक। पाकिस्तान इलाकाई कशीदगी में कमी के लिए फाल किरदार अदा करता रहेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमेरिका में दानिश्वरों, सहाफ़ियों और पॉलिसी माहिरीन से गुफ्तगू में इस बात पर जोर दिया कि इलाकाई और आलमी तनाज़ात को मुज़ाकरात, सिफारतकारी और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी करते हुए हल किया जा सकता है। उन्होंने बाज़ इलाकाई किरदारों की जानिब से दहशतगर्दी की सरपरस्ती से भी पर्दा उठाया। पाकिस्तान इलाकाई अमनो इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है, तनाव के खात्मे के लिए तामीरी और जिम्मेदाराना किरदार अदा कर रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अमेरिका में मारूफ दानिश्वरों, तज्ज़ियाकारों, पॉलिसी माहिरीन और बैनुल-अक़वामी मीडिया के नुमाइंदों से तफसीली तबादला ख्याल, तनाज़ात को मुज़ाकरात, सिफारतकारी और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक हल करने पर जोर दिया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मार्का हक और ऑपरेशन बुनियादुम मरसूस के मुख्तलिफ पहलुओं पर भी गुफ्तगू की। दहशतगर्दी से मुतालिक पाकिस्तान का नुक्ता नजर पेश किया। बाज इलाकाई किरदारों की जानिब से दहशतगर्दी की सरपरस्ती और उसे बतौर हाइब्रिड जंग के टूल के तौर पर इस्तेमाल करने से भी पर्दा उठाया। वाज़ेह किया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में सफ़े अव्वल में रहा, इंसानी और इक़्तिसादी सतह पर बेपनाह कुर्बानियां दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान और अमेरिका के दरीना ताल्लुकात पर इजहार ख्याल करते हुए कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों बिलखुसूस इंसदाद दहशतगर्दी, इलाकाई सलामती और इक़्तिसादी तरक्की समेत कई शोबों में तारीखी ताउन रहा है। उन्होंने बाहिमी एहतराम, मुश्तरका स्ट्रेटेजिक मफादात और इक़्तिसादी इस्तेहकाम पर मबनी कसीरुल जहदी ताल्लुकात की जरूरत पर जोर दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के दस्तियाब वसाइल और उससे इस्तेफादा की जरूरत पर भी रोशनी डाली। कहा, पाकिस्तान में IT, ज़राअत, मादनियात और कानूनी के शोबे में बेपनाह मौक़े हैं। बैनुल-अक़वामी शराकतदार इससे फायदा उठाएं। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान मिशन में शामिल क़ुव्वत बसारत से महरूम सिफारतकार साइमा सलीम से मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बसारत से महरूम होने के बावजूद साइमा सलीम की बैनुल-अक़वामी सिफारतकारी में मुतासिर कुन खिदमात, अज़्म और लगन को सराहा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने साइमा सलीम की गैर मामूली सलाहियतों और पाकिस्तानी मौक़िफ़ के फ़रोग़ में शानदार कारकर्दगी की तारीफ की। सैयद आसिम मुनीर ने साइमा सलीम को कौम के लिए एक रोशन सितारा करार देते हुए कहा कि वो माजूर अफराद के लिए आज़्म और हिम्मत की जिंदा मिसाल है। साइमा सलीम ने आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अक़वाम मुत्तहिदा में अपने फ़राइज़ से आगाह किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दी का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में मौसर तरीके से उठाने पर साइमा सलीम की तारीफ भी की। साइमा सलीम ने अपनी अदबी तख्लीक फील्ड मार्शल के साथ शेयर की। वफाकी हुकूमत का चीनी के सट्टेबाजों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने अहम इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में चीनी की कीमतों में मसनूई इजाफे की रोकथाम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अजहर फारूक हमारे साथ हैं, हमें अपडेट कर रहे हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ। जी अजहर। जी, इस इजलास में चीनी की कीमतों में मसनूई इजाफे की रोकथाम से मुतल्लिक ब्रीफिंग होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़िश्ता रोज कीमतों में मसनूई इजाफे की रोकथाम के लिए क्रैकडाउन की मंजूरी दी थी। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़ख़ीरा अंदोजों, मसनूई इजाफे और कार्टलाइजेशन में मुलव्वस अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी हिदायत की थी। तो ये अहम तरीन इजलास हो रहा है जिसमें सट्टेबाजों और ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से जो मुख्तलिफ तजावीज़ हैं उन पर गौर होगा और उस पर अमल दरामद के हवाले से अहम फैसले किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया। कायम मकाम गवर्नर सिंध उवैस कादिर शाह के लिए गवर्नर सिंध ऑफिस नहीं खोला गया। कायम मकाम गवर्नर ने अमन अमान से मुतालिक इजलास तलब किया। बेशतर अफसरान गवर्नर हाउस पहुंचे लेकिन अमले ने ऑफिस न खोला। दफातर बंद होने पर उवैस कादिर शाह बरहम, कहा हमारे अफसरान और हुकाम गवर्नर हाउस पहुंचे तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बताया गवर्नर साहब मुल्क से बाहर हैं, दफ्तर की चाबी उनकी जेब में है। आज तौहीन आइन हुई है, आइनी पोजीशन पर बैठा शख्स आइन से खिलवाड़ कर रहा है। गवर्नर हाउस को जाती बैठक और डेरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तौहीन आइन हुई है, एक आइनी पोजीशन पे बैठने वाला बंदा अगर वही आइन की पासदारी नहीं करेगा तो फिर आप क्या बात करेंगे। सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग रखी गई थी। होम मिनिस्टर, IG सिंध, होम सेक्रेटरी, सारे DIG साहिबान, सब इदारे वहाँ पे वो ऑलरेडी पहुँच चुके थे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी कह रहा है कि गवर्नर साहब मुल्क से बाहर गए लेकिन ऑफिसर की चाबी अपनी जेब में डाल के ले गए। अब ये देखें, ये बहुत छोटी सोच है। गवर्नर हाउस है, किसी का जाती घर नहीं है, किसी की बैठक नहीं है, किसी का डेरा नहीं है। कौन इस्तेमाल कर रहा है अपने जाती बैठक करके? कितने जो इस्तेमाल कर रहा है ये आप सबको मुझसे ज्यादा अच्छी तरह पता है। वो जाती बैठक की भी वही तो इसी तरीके से हो रहा है गवर्नर हाउस का जो होना नहीं।
قائم مقام گورنر سندھ اویس شاہ نے گورنر سندھ کے خلاف سندھ ہائی کورٹ کی آئینی عدالت میں پٹیشن دائر کر دی. اصغر عمر اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں. جی اصغر. جی، قائم مقام گورنر نے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے کہ گورنر سندھ کامران ٹیسوری جو ہے وہ چھٹیوں پر جاتے ہوئے اپنے ساتھ چابیاں بھی لے گئے ہیں جو ان کے فرائض منصبی میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہیں، کیونکہ وہ جو اجلاس کرنا چاہتے تھے امن و امان سے متعلق اہم ضروری، وہ اجلاس نہیں کر سکے، اور اس کے علاوہ ان کی جو گورنرشپ کی قائم مقام گورنر کے طور پر انہیں جو امور انجام دینے ہیں اس میں رکاوٹ ہے. اس لیے انہوں نے عدالت سے درخواست کی ہے کہ انہیں ہدایت کی جائے کہ انہیں اپنے ان کے فرائض میں جو رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں انہیں دور کیا جائے. اور قائم مقام گورنر کی جانب سے عدالت سے درخواست کی گئی ہے کہ درخواست کی سماعت آج ہی کی جائے، اور وہ اس وقت پرمیشن لے رہے ہیں اور توقع ہے کہ آج ہی جمعے کے بعد اس کی سماعت ہوگی. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. بھارت کے گودی میڈیا اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا مہم جاری. ایران اسرائیل جنگ میں امریکہ کی جانب سے پاکستان سے فوجی اڈے مانگنے کا جھوٹ پھیلایا جانے لگا. پاکستانی فضائی حدود کو ایران کے خلاف انٹیلیجنس کے لیے استعمال کرنے کا جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. پاکستان کے فوجی اڈوں اور فضائی حدود کے استعمال کے بارے میں پروپیگنڈا بے بنیاد اور مضحکہ خیز ہے. بھارتی میڈیا اور اس کے پراکسیز کا مقصد پاکستان کو بدنام کرنا ہے. اسرائیل نے ایران پر جارحیت کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے. رات بھر تہران میں درجنوں حملے کیے گئے. اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ 60 طیاروں نے 120 اہداف کو نشانہ بنایا. 3 ایرانی میزائل لانچنگ پیڈ پر بمباری کی جس میں ایرانی کمانڈر شہید ہوئے. اسرائیل نے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آف نیوکلیئر ویپنز پروجیکٹ کے ہیڈ کوارٹرز کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا. اسرائیلی فوج نے میزائل بنانے والی فیکٹریوں کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ کیا. کہا کہ تہران کے قلب میں جاری حملوں کا سلسلہ مکمل کر لیا ہے. ایران نے ماجد خاتمی کو پاسداران انقلاب کی انٹیلیجنس سروس کا نیا سربراہ مقرر کر دیا ہے. ایرانی میڈیا کے مطابق جنرل ماجد خاتمی وزارت دفاع میں انٹیلیجنس پروٹیکشن آرگنائزیشن کے سربراہ کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے چکے ہیں. پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس چیف بریگیڈیئر جنرل محمد کاظمی اور ان کے نائب تہران میں اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے تھے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 ہفتے میں اہم فیصلہ کرنے کا کہہ دیا. ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کہتی ہیں ٹرمپ 2 ہفتے میں اسرائیل ایران جنگ میں امریکی کردار پر فیصلہ کریں گے. ایران کے ساتھ ممکنہ مذاکرات کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا. جنگ میں شامل ہونا ہے یا نہیں جلد فیصلہ کر لیا جائے گا. اسرائیل ایران کشیدگی پر امریکی حکمت عملی زیر غور ہے. ایران سے مذاکرات کا امکان ہے اور فیصلہ اس کی بنیاد پر ہی ہوگا. Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks. I have a message directly from the President, and I quote, based on the fact that there's a substantial chance of negotiations. اسرائیلی جارحیت کے 8ویں روز ایران نے جنوبی اسرائیل پر میزائل برسا دیے. صہیونی ریاست کا دفاعی نظام ناکام ہو گیا. اسرائیلی فوجی تنصیب ٹیکنالوجی پارک اور مائکروسافٹ آفس تباہ ہو گیا. متعدد عمارتوں کو نقصان پہنچا. ایرانی وزیر خارجہ کی آج یورپی ملکوں کے ہم منصبوں سے ملاقات. عباس راغچی برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے وزراء خارجہ سے ملیں گے. ملاقات آج جنیوا میں ہوگی. ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے ملاقات یورپی ملکوں کی درخواست پر ہو رہی ہے. جرمن سفارتی ذرائع نے غیر ملکی نیوز ایجنسی کو بتایا کہ ایران اور یورپی ملکوں کے وزراء خارجہ میں مذاکرات ایٹمی پروگرام پر ہوں گے. ایرانی میڈیا نے بتایا ملاقات میں یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ کا اجلاس بھی ہوگا. ایران اسرائیل کشیدگی میں امریکہ کا ٹیکنیکل جوہری ہتھیاروں کا استعمال تباہ کن ثابت ہوگا. روس نے خبردار کر دیا ہے. کرملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے اس امکان کے بارے میں میڈیا رپورٹس پر تبصرہ کیا جن میں امریکہ کی جانب سے ٹیکنیکل جوہری ہتھیاروں کے استعمال کا خدشہ ظاہر کیا گیا. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اپنے برطانوی ہم منصب ڈیوڈ لیمی سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی. خبر ایجنسی کے مطابق ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطی کی صورتحال پر طویل گفتگو کی اور ایران کو جوہری ہتھیار حاصل نہ کرنے پر اتفاق کیا. برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے کہا ایران کو بھی کبھی جوہری ہتھیار نہیں بنانے دے سکتے ہیں.
مذاکرات کے لیے تاحال ایک ونڈو موجود ہے. ہم سفارتی حل کے لیے کوشاں ہیں. مارکو روبیو نے کہا کہ ٹرمپ 2 ہفتوں میں امریکی مداخلت کا فیصلہ کریں گے. برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی امریکی ہم منصب سے ملاقات کے بعد جنیوا کے لیے روانہ ہو گئے. برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی امریکی صدر ٹرمپ سے ایران کے خلاف فوجی کارروائی نہ کرنے کی اپیل. برطانوی وزیر اعظم ہاؤس کے ترجمان نے کہا ایران اسرائیل جنگ میں اضافے کا حقیقی خطرہ ہے. تمام فریقین پر زور دیتے ہیں کہ وہ تنازع کا سفارتی حل نکالیں. اقوام متحدہ سلامتی کونسل نے ایران اسرائیل جنگ پر آج ہنگامی اجلاس طلب کر لیا. خبر ایجنسی کے مطابق ایران کی جانب سے اس ہنگامی اجلاس کی درخواست کو روس، چین، پاکستان اور الجزائر کی حمایت حاصل ہے. اجلاس میں ایران، اسرائیل اور امریکہ کے کردار پر کھل کر بات کی جائے گی اور ممکنہ طور پر کشیدگی کے خاتمے کے لیے بین الاقوامی دباؤ بڑھایا جائے گا. چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال پر چینی صدر نے 4 تجاویز دی ہیں. ترجمان کے مطابق چینی صدر نے کہا ہے کہ سیاسی اور سفارتی کوششیں ایران کے ایٹمی مسئلے کا واحد حل ہیں. فوری جنگ بندی ہونی چاہیے. کشیدگی کا خاتمہ وقت کی اہم ضرورت ہے. شہریوں کا تحفظ ترجیحی بنیاد پر یقینی بنایا جائے. مذاکرات اور مکالمے کا آغاز ہی آگے بڑھنے کا بنیادی راستہ ہے. بین الاقوامی برادری کی امن کے فروغ کی کوششیں ناگزیر ہیں. عالمی برادری مسئلے کے حل کے لیے کردار ادا کرے. اور خبر دے رہے ہیں آپ کو، قائم مقام گورنر سندھ اویس قادر شاہ کو صورتحال پر غلط فہمی ہوئی، ایسا کہنا تھا ترجمان گورنر ہاؤس کا. مزید اپڈیٹ کریں گے اسی حوالے سے رافع حسین ہمیں. جی رافع. دیکھیں، گورنر ہاؤس کے ترجمان نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ قائم مقام گورنر سندھ اویس قادر شاہ کو صورتحال کے حوالے سے غلط فہمی ہوئی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اجلاس میں شرکت کے لیے سیکرٹری داخلہ، آئی جی سندھ اور ڈی آئی جیز ایسٹ، ویسٹ، ساؤتھ، سی ٹی ڈی اور اسپیشل برانچ کے افسران گورنر ہاؤس کے جو کانفرنس روم میں ہیں اس میں موجود تھے، اور قائم مقام گورنر کے لیے بھی جو مخصوص دفتر تھا وہ بھی کھلا ہوا تھا. ترجمان نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ اگر اویس قادر شاہ کو گورنر سندھ کا ہی دفتر استعمال کرنا تھا تو انہیں بروقت آگاہ کیا جاتا تو اس کا بھی انتظام کر دیا جاتا. گورنر سندھ نے تاہم معاملے پر جو ہے وہ اپنے پرنسپل سیکرٹری کو 24 گھنٹوں میں واقعے کی انکوائری کر کے رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی ہے. اور گورنر سندھ نے یہ بھی کہا ہے کہ گورنر ہاؤس ہمیشہ عوام کے لیے کھلا ہے. جب وہ عوام کے لیے کھلا ہوا ہے تو اویس قادر شاہ جو ہے بطور اسپیکر اور ذاتی حیثیت میں قابل احترام ہے، تو ان کے لیے دروازے کیسے بند ہو سکتے ہیں؟ اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے تو انہوں نے انکوائری کرنے کے احکامات جاری کر دیے اور 24 گھنٹے میں رپورٹ بھی مانگی ہے. لیکن جو گورنر ہاؤس کے ترجمان ہیں انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ اویس قادر شاہ گورنر سندھ کی غیر حاضری میں جو دفتر استعمال کر رہے تھے وہ دفتر کھلا ہوا تھا، لیکن جو گورنر سندھ جہاں پہ بیٹھتے ہیں اگر وہ دفتر ان کو استعمال کرنا تھا تو اس کے لیے پہلے اگر وہ دفتر استعمال کرنا تھا تو بر وقت بتا دیا جاتا. بہت شکریہ رافع حسین اپڈیٹ کرنے کے لیے. انکوائری کی سٹیج پر اب کوئی گرفتاری نہیں ہوگی. تحقیقات کی سطح پر گرفتاری کی منظوری 3 رکنی کمیٹی دے گی. وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی کا قومی اسمبلی میں کہنا تھا وزیر اعظم کی ہدایت پر شہریوں کو مزید تحفظ دیا جائے. 5 کروڑ سے اوپر ٹیکس فراڈ میں تحقیقات کے مرحلے پر گرفتاری ہوگی. طاقت پاور ٹو ارسٹ کی پہلے ہی ایف بی آر کے پاس موجود تھی. فائنانس بل کے اندر امپروومنٹ سجیسٹ کی، زیادہ سیف گارڈ شہری کو دیا گیا. انکوائری اسسٹنٹ کمشنر کی اجازت کے بغیر انیشیٹ نہیں کر سکیں گے اور انکوائری کی سٹیج پر وہ گرفتاری نہیں کر سکیں گے. اور انکوائری کی سٹیج پر جس کے خلاف الزام ہے اس کو ہیئرنگ کا موقع ملے گا اور کمشنر سے اجازت لینے کے بعد انویسٹیگیشن کا آغاز کر سکتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب کی ہمیں ہدایت تھی، شہری کو مزید پروٹیکشن اس میں اس طرح دی. اب انکوائری کی سٹیج پر گرفتاری ممکن نہیں ہوگی. گرفتاری ہوگی بھی تو وہ چند سیلز ٹیکس فراڈ کے الزامات کی اقسام کے اوپر ممکن ہوگی. 5 کروڑ سے اوپر کے سیلز ٹیکس کے فراڈ کے الزام اور وہ بھی ایف بی آر کی 3 ممبرز آف دا بورڈ کی کمیٹی پر مشتمل اس کا اپروول دے گی. وزیر اعلیٰ کمین گنڈاپور نے کہا میں کسی بھی وقت اسمبلی کو تحلیل کر سکتا ہوں، یہ میرا اختیار ہے. ہم بجٹ پاس نہیں کرتے تو یہ فائنینشیل ایمرجنسی کی بنیاد پر ٹیک اوور کر سکتے ہیں. ان کی فائنینشیل ایمرجنسی کی بنیاد پر صوبے کو ٹیک کرنے کی سازش ہے. وفاقی حکومت کو پیغام ہے آپ ہمیں قانونی طور پر ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتے. آئین کے مطابق ان کے پاس ایک پروویژن ہے کہ اگر ہم بجٹ کو پاس نہیں کرتے تو یہ فائنینشیل ایمرجنسی کی بنیاد کے اوپر صوبے کو ٹیک اوور کر سکتے ہیں. میں نے تمام پارلیمنٹیرینز کو بتا رہا ہوں کہ کل آپ نے اسمبلی میں جانا ہے اور اسمبلی میں جا کے آپ نے موشن کے اوپر کل ووٹنگ نہیں کرنی، کیونکہ ووٹنگ اگر ہوگی
تو ظاہر بات ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ بجٹ کو پاس کرنے کا پروسیس ہی ہے. تو کسی نے بھی کوئی کل وہاں پہ ووٹنگ نہیں کرنی. آپ ہمیں ایک ایسی جگہ پہ لے جائیں گے کہ ہم قانونی طور پر آپ کے ہاتھوں سے اس طریقے سے ہمیں آپ ڈسکوالیفائی کر دیں. تو ڈسکوالیفائی کرنے کی طاقت ایک قلم ہے. کسی بھی وقت اسمبلی کو میں ڈیزالو کر سکتا ہوں. سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں سے متعلق نظر ثانی درخواستوں پر سماعت پیر تک ملتوی کر دی ہے. سماعت کے دوران جسٹس جمال خان مندخیل نے استفسار کیا کہ سپریم کورٹ کچھ بھی کر سکتی ہے، کل کو پھر ہم کہہ دیں کہ وزیر اعظم فارغ ہے، جس پر کنول شوذب کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا سپریم کورٹ آئینی اختیارات کہیں بھی استعمال کر سکتی ہے. سپریم کورٹ 184(3) کا استعمال پبلک انٹرسٹ اور بنیادی حقوق کے تناظر میں کر سکتی ہے. جب تباہی ہو جائے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون سا آرٹیکل ہے. سپریم کورٹ کو آگے آنا پڑتا ہے، جو ضروری ہو کرنا پڑتا ہے. جسٹس جمال خان مندخیل نے کہا آئین کی خلاف ورزی ہو اور کوئی آرٹیکل نہ ہو تو پھر بھی سپریم کورٹ کو ایکٹیو ہونا چاہیے. سلمان اکرم راجہ نے کہا بالکل ایسی صورت میں جو ضروری ہے وہ سپریم کورٹ کو کرنا چاہیے. جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے 199 کو 187 کے ساتھ مل کر نہیں پڑھ سکتے. 199 کے اتنے اختیارات ہیں کہ سپریم کورٹ کے پاس بھی نہیں. جسٹس صلاح الدین بن ہور نے پوچھا آپ کے خیال میں سپریم کورٹ کے اختیارات کی حد کیا ہے؟ جسٹس جمال خان مندخیل نے کہا میرے برادر جج کا کہنا ہے کہ اختیارات کی کوئی حد تو ہونی چاہیے. کیا سپریم کورٹ کو ہر کیس میں بے پناہ اختیارات حاصل ہیں؟ مخصوص نشستوں کے کیس اکثریتی فیصلے میں کیا کوئی آئینی یا قانونی خلاف ورزی ہوئی؟ سلمان اکرم راجہ نے کہا فیصلے میں کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوئی. آزاد امیدواروں کو 3 کے بجائے 15 دن میں پارٹی شمولیت کا وقت دیا گیا. 15 روز کا وقت نہ دیا جاتا تو قانون کے مطابق اور کوئی حل نہیں تھا. پنجاب میں آج شام سے پری مونسون بارشوں کا آغاز ہوگا. ترجمان پی ٹی ایم اے کے مطابق 23 جون تک پنجاب کے مختلف اضلاع میں آندھی اور بارش کے امکانات ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے مطابق ضلعی انتظامیہ کو الرٹ جاری کر دیا گیا. بارشوں کے سلسلے سے گرمی اور ہیٹ ویو کی شدت میں کمی ہوگی. شہریوں سے گزارش ہے خراب موسم میں احتیاطی تدابیر اختیار کریں. آندھی طوفان میں محفوظ مقامات پر رہیں. غیر ضروری سفر سے گریز کریں. گرج چمک اور طوفانی صورتحال میں کھلے آسمان تلے ہرگز نہ جائیں. وزیر تعلیم سندھ سردار علی شاہ کہتے ہیں AIYB گلوبل کے ساتھ مل کر STEM پروجیکٹ کے آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہے. آؤ مل کر بنائے پاکستان کی سوچ کے ساتھ STEM کو لنک کرنا آج کے مسائل کا حل ہے. سندھ اسمبلی بلڈنگ کراچی میں ARY نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے سردار علی شاہ نے کہا STEM ایجوکیشن کو آگے بڑھانے کے لیے سندھ بھر میں 300 STEM لیب بنا رہے ہیں. اس سے ٹیلنٹ کی حوصلہ افزائی ہوگی. افسران کی ہدایت کردی ہے کہ تمام اسکولوں میں اس پروگرام سے متعلق آگاہی فراہم کی جائے. بیت الاسلام ویلفیئر ٹرسٹ اور AIYB گلوبل کے اشتراک سے جاری STEM پروجیکٹ کی سرپرستی کریں گے. ملک بھر سے 25 باصلاحیت طلباء کا انتخاب کر کے ان کی بھرپور حوصلہ افزائی کی جائے گی. ہاکی نیشنز کپ کے فائنل میں رسائی کا مشن. قومی ٹیم سیمی فائنل میں آج فرانس سے ٹکرائے گی. گروپ مرحلے میں پاکستان 3 میچ کھیل کر 1 جیتا 1 ہارا 1 ڈرا گیا. فرانس کی ٹیم ناقابل شکست رہی. نیشنز کپ ہاکی کا ناک آؤٹ مرحلہ. سامنے تگڑا حریف، ہوگا سخت مقابلہ. ایونٹ میں قسمت نے شاہینوں کا ساتھ دیا. نیوزی لینڈ سے ناکامی کے باوجود فائنل 4 کا ٹکٹ مل گیا. ایشیا کے خلاف پاکستان کا پہلا میچ 3-3 سے برابر رہا. دوسرے میچ میں گرین شرٹس نے جاپان کو 3-2 سے شکست دی. ٹاپ 10 میں شامل فرانس کی ٹیم راؤنڈ میچوں میں ناقابل شکست رہی. ایونٹ کا دوسرا سیمی فائنل بھی آج نیوزی لینڈ اور کوریا کے درمیان کھیلا جائے گا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا.